बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पॉलिटिकल इकोनॉमी का प्रोग्राम दादा पोता शो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर। आपसे मुखातिब आपका मेज़बान वसीम अहमद। और इस प्रोग्राम में जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी रहनुमाई के लिए दादाजी हमारे साथ मौजूद होते हैं। कैलेंडर पर आज 11 अक्टूबर साल 2021 और आज पीर का दिन। उसी पाक परवरदिगार के लिए तमाम तारीफ़ें जो तमाम जहानों का रब है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर बेशुमार दरूद व सलाम। पॉलिटिकल इकोनॉमी के प्रोग्राम दादा पोता शो का आगाज हो चुका है। खबरों और उन पर तबसरों के लिए दादाजी की जानिब चलते हैं। दादाजी अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। दादाजी क्या हाल है? अल्लाह का बड़ा करम है, उसकी बड़ी इनायात नवाश हैं कि हम आपकी खिदमत में। बेशक बेशक। खबरों का आगाज करने से पहले एक छोटी सी बात ये बता दीजिए कि कौमी सानिया हुआ, डॉक्टर अब्दुल कदीर खान साहब हम में नहीं रहे, वो अपने रब के हजूर पेश हो गए। लेकिन उसमें आके आपकी पोस्टों पे मुगल्लज़ात बकने की साइंस नहीं मुझे समझ आई कि क्या ये शौक का चक्कर है? पता नहीं कि चक्कर है, लेकिन वो एक नज़म आपको मैं सुनाना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसका किसी से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक तो मर जाएगा। सूफी गुलाम मुस्तफ़ा तबस्सुम जो थे, गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाया करते थे। वहाँ की गुफ्ता या नागुफ्ता भी बातें तो हम नहीं आपको सुनाते, लेकिन बच्चों के लिए उन्होंने बहुत नज़में लिखी, टोट बटोट उनकी नज़म थी। तो एक नज़म उनकी वो भी है कि एक था तीतर एक बटेर, लड़ने में थे दोनों शेर, लड़ते लड़ते हो गई गुम, एक की चोंच और एक की दुम। ये आपने अब चेक करना है कि दुम किसकी थी और चोंच किसकी थी। समझने वाले समझ गए और समझ कर लो मतलब कि ना लई तक। लेकिन बात को हम आगे बढ़ाते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं जी, उनके हवाले से मेरी कुछ ज़ाती याददाश्तें भी हैं। एक मशहूर मॉल जो है लाहौर का, वहाँ पे हम गए तो वहाँ पे डॉक्टर साहब सिक्योरिटी के जलो में गुजर रहे थे। तो डॉक्टर साहब की हम पे नज़र पड़ गई, तो डॉक्टर साहब ने हाथ हिलाया, तो मैंने भी उनको जवाब दिया। ज़ाहिर है उन तक पहुंचना मुश्किल था। तो इसने पूछा, डॉक्टर साहब आपको जानते हैं? तो मेरी डॉक्टर साहब से पहली मुलाकात 1983 के अंदर हुई थी, जब वो बहुत बड़ा काम कर रहे थे। तो मैंने ये सारी तफसीलात जो हैं वो अपने व्लॉग में कर दी हैं। अब दादा पोता शो पॉलिटिकल इकॉनमी का है, तो इसको यहीं पे रहने दिया जाए। तो बहरहाल ये उनके साथ बहुत पुरानी याद अल्लाह और मोहब्बत थी। अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ अच्छा मामला करे और उनको जन्नतुल फिरदौस के अंदर बुलंद मर्तबे पे आमीन फरमाए। ठीक है। इकॉनमी से पहले जो है वो आपको ये बताते चलें कि दोहा में अमेरिकन्स की और तालिबान की आला क़यादत की पहली ऑफिशियल मुलाकात हुई है। अमेरिका के अफ़गानिस्तान से निकलने के बाद ये पहला ऑफिशियल राब्ता था। और उसके अंदर क्या हुआ, मतलब वो उन्होंने कहा जी आप भी बहुत अच्छे हैं, हम भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन उधार अच्छा नहीं है। तालिबान ने कहा कि उधार अच्छा नहीं है, खुद पैसे निकालो। ठीक है ठीक है। मतलब क्रक्स उसका ये है। इसके ऊपर भी मैं एक व्लॉग करूँगा, ये इसकी रिकॉर्डिंग के बाद वो आप तक पहुँचेगा, वो देख लीजिएगा। मैं भुगताता जा रहा हूँ मौजूआत को। नहीं बात क्या हुई, एक लाइन में वन लाइनर बता देना। गल की पहले पैसे निकालो। अच्छा ठीक है। उन्होंने कहा पैसे निकालो। उन्होंने कहा नहीं पैसे नहीं, पहले लड़कियों को तो आप स्कूल वापस भेजो। उनको लड़कियां तो जा रही हैं, सिर्फ भगवान में हमारे 5 लाख बच्चे जा रहे हैं और 2.5 लाख उनमें से लड़कियां। ठीक है, नहीं तो चेक कर लो। उन्होंने नहीं है, हमने चेक करने नहीं। चेक कर लो, 20 साल चेक ही करते रहे। चेक कर लो आके। तो वो कहते नहीं आगे चेक कर लो। कहते नहीं चेक नहीं करना, मीडिया के जरिए जान रहे हैं। मीडिया तो नहीं अच्छा, आप लोकल ज़मीन पे आके चेक करो। ठीक है। तो ये जो है ये 2 बातें मैंने कहा कि आपको बताते चले, जिसके ऊपर हमने तफसील फिर वहाँ पे अच्छी लगती है। IMF के साथ मुज़ाकरात जो हैं उनमें ब्रेक आई है, मुझे किसी ने बताया जी। अच्छा, खबर ये जारी करवाई गई है कि पॉजिटिव नोट के साथ पॉज ब्रेक या चले सो कॉल्ड इख्तिताम हुआ। जिसकी तफसीलात हैं उसके मुताबिक IMF ने पाकिस्तान से कहा है कि वो इनकम टैक्स, सेल्स टैक्स और रेगुलेटरी ड्यूटी RD यानी के हवाले से मज़ीद टैक्स इकदाम करे ताकि सालाना महसूलात का हदफ 58 खरब रुपए से बढ़कर 63 खरब रुपए हो जाए। रिव्यू हो गया है।
5829 ارب جو تھا اس کے ٹارگٹ کی بجائے 63 حالانکہ ہمارا خیال ہے کہ 5800 بھی نہیں ہونا جی. لیکن سر آپ ایک بات اس میں مس کر گئے, یعنی آپ پڑھتے ہوئے خبر بھی مس کر جاتے. کیا دادا جی؟ وہ سب سے پہلے بجلی کی قیمت بڑھانی ہے. کہاں گیا جی؟ ہاں جی, بجلی کی وہ تو روٹین کی بات ہے نا دادا جی. نئی نسل سے لکھا ہوا اردو نہیں پڑھا جاتا یار, یہ دیکھیں یہ زیادتی ہے دادا جی. وہ تو روٹین کی بات ہے نا, وہ تو بڑھ ہی رہی ہے. اگلی بات سنیں, آئی ایم ایف نے مطالبہ جاری کیا ہے کہ رواں سال کے دوران 600 ارب روپے پیٹرولیم لیوی جمع نہیں ہو سکے گی. ہاں جی, اور میں اس کے اوپر, اگر آپ نے کیوں جمع نہیں ہو سکے گی, اس کے اوپر میں نے ایک بڑی ڈیٹیل کے اندر ولاگ کیا تھا. اور حیرت مزے کی بات یہ ہے کہ سامعین کرام, ناظرین کرام, اگر کوئی ٹیکنیکل ایشو ہم ٹیک اپ کر لینا تو حرام ہے کہ وہ ولاگ دیکھا جائے. وہ ولاگ مطلب کہ رڑ کے نا, وہ مشکل سے کوئی 10-11 ہزار دفعہ دیکھا گیا تھا, اور بڑا دکھ ہوتا ہے. اور اس میں ہم نے ٹیکنیکلی بتایا تھا کہ اصل میں ایشو کیا ہے. بہرحال ٹیکنیکلی ایشو یہ بھی ہے, خبر آپ کو ایک نئی چھپی ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے کہ چائنا اور انڈیا کی جو ڈیمانڈ ہے کوئلے کے حوالے سے, وہ بنیادی طور پہ کوئلے کی قیمتوں میں اضافے کا باعث ہے. دونوں اکانومیز جو ہیں وہ کوئلے کی ڈیمانڈ جنریٹ کر رہی ہیں, اور مطلب ڈیمانڈ میں, حالت ڈیمانڈ میں جی. تو نتیجے کے طور پہ عالمی سطح پہ کوئلے کی جو قیمتیں ہیں وہ بڑھ رہی ہیں. کہاں تک پہنچی ہیں اور بلا؟ نئے ریکارڈ ہائی تک چلی گئی ہیں. کہاں تک بڑھی ہے بلا؟ کہاں تک گئی جی؟ ٹن کا ریٹ آپ کے علم میں کیا ہے, ذرا بتائیے. میں تو خبر بزنس ریکارڈر کی جی, میں نے ویکینڈ پہ بیٹھ کے ڈیٹیل پڑھا. ناظرین کرام, کوئلے کی قیمت نے $238 فی میٹرک ٹن کا آل ٹائم ہائی لگا دیا, اور یہ 10 سال میں پہلی مرتبہ اتنا اضافہ دیکھا گیا. $238 پہ چلے گی کوئلے کی قیمت, ہسٹورک ہائی ہے. جی, اس سے پہلے کیا تھی بھلا کوئلے کی قیمت؟ $60-70 $80. یہ 42 سے چلا تھا جی. $42 کوٹڈ پرائس تھی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں, $30 پر میٹرک ٹن کے اوپر ایک پارٹی نے مجھے کہا تھا کہ ہم پھنس گئے, یہ کوئلہ اگر آپ کا کوئی جاننے والا استعمال کرتا ہو تو یہ نکلوا دیں. $30 میں, اور وہ پارٹی 28 تک بھی دینے کو تیار تھی. $2 کا وہ فری ڈال رہی تھی. 238 کا ریٹ ہے جمعے کا, 238. لیکن پچھلی خبر کی آپ نے آخری بات نہیں سنی. ہاں, آئی ایم ایف نے حکومت کو یہ کہا ہے کہ بجلی کا جو ٹیرف ہے اس کی بنیادی قیمت بیس پرائس میں $1.40 فی یونٹ مزید اضافہ کیا جائے. جی, $1.40 کا امپیکٹ $3 آئے گا. کیونکہ میں اپنا بجلی کا جب بل دیکھتا ہوں تو اس کے اندر اگر بجلی کی قیمت جو ہے وہ 5,000 ہے تو بجلی کا بل 11,000 آتا ہے. جی 12 باقی سارا کچھ ہے رنگ بازیاں کر کے نا تو 11,000 کا بل آیا ہوتا ہے, یعنی 110% زیادہ ہے امپیکٹ. تو $1.40 قیمت بڑھے گی تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تک وہ پہنچتے پہنچتے امپیکٹ $3 فی یونٹ ہوگا. اور لاسٹ بات اور سنیں, پاکستان کو آئی ایم ایف سے $2.77 کروڑ مل گئے. اچھے وقتوں میں جب آئی ایم ایف سے پیسے ملا کرتے تھے تو اس کا اسٹاک مارکیٹ پہ یہ نہیں ہو سکتا. یہ والی قسط تو $1 ارب کی تھی. $2.77 کروڑ. یہ کرونا فنڈ تو نہیں ہے؟ نہیں, وہ اور ہے, وہ ہیڈ ہی اور ہے. چلیں جو بھی ہے, اسٹاک مارکیٹ پہ اس کا پازیٹیو امپیکٹ آتا تھا. اس وقت مارکیٹ کی صورتحال کیا تھا؟ کیا ہے 660 پوائنٹ نیگیٹو. مارکیٹ تو امریکیوں کے بہیویئر کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے. پھٹا لگا ہوا ہے 660 پوائنٹ کا. مارکیٹ تو امریکی جو پنگے بازی کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اور ہماری گردن ناپ رہے ہیں اس کی وجہ سے نیچے جا رہی ہے نا. اب تو ٹیکنیکل سارے سائڈ پہ ہو گئے. اچھے شیئر نہیں گرے. ہاں جی, آگے چلیں دادا جی. بالکل ٹھیک ہے جی. کول کی بات ہو گئی. اب کول کی قیمت رکے گی؟ ہاں, کول کی قیمت رکے گی. باتیں تو ہو رہی ہیں کہ اس نے نہیں رکنا. ایک سرٹن لیول پہ جا کے رکے گی جب چائنا اور انڈیا جو ہے جنہوں نے لو ریٹ کے اوپر خریدا ہے وہ ہائی ریٹ پہ جا کے کچھ حصہ ڈسپوز آف کر لیں گے. جی, اور ان کی اکانومیز کو کوئلہ مفت پڑ جائے گا. بہترین, مزہ ہے. ایسے ہی ہونا چاہیے. $40 سے $42 سے اٹھ کے اب قیمت $238 پہ چلی گئی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی تو درمیان میں ہے نا مسئلہ. جی ٹھیک ہے. اب دادا جی, وزارت خزانہ نے بیچ میں ایک نئی بات کر دی ہے. ہاں, انہوں نے معاشی ترقی کے حوالے سے عالمی بینک کے تخمینے کو غیر حقیقی قرار دے دیا. کنہوں نے؟ یہ جب آیا تھا اس کے اوپر میں نے ایک ولاگ کر دیا تھا.
یہ وہ جو حکومت کا انہوں نے پکڑا ہے، غلطی پکڑی ہے. آپ کو پتہ نہیں ہے ورلڈ بینک نے جو اپنی سالانہ رپورٹ جاری کی ہے اس کے اوپر انہوں نے کہا ہے کہ 3.92% والی جو جی ڈی پی گروتھ ریٹ کی آپ نے پروجیکشن دی تھی یہ جھوٹ تھا. اچھا جی. ٹھیک ہے. اور ہم اس بات کے اوپر یقین رکھتے ہیں کہ موجودہ مالی سال جو جون 2022 میں ختم ہوگا اس میں آپ کی جی ڈی پی گروتھ 3.4 رہے گی بڑھ کے. وہ کہتے ہیں نہیں 5% ہے تو تسی جھوٹے ہو. ٹھیک ہے نا. ہاں وہ اس میں رہے گی. تو مطلب دیکھیں اب دنیا ہماری کتنی کی بات مانتی ہے وہ تو آپ کو پتہ ہے، اور ورلڈ بینک کی کتنی مانتی ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے. اب ورلڈ بینک کہہ رہا ہے کہ آپ کی جی ڈی پی گروتھ ریٹ 3.4% ہونے جا رہی ہے. ٹھیک ہے. اور انفلیشن آپ کی ریڈ زون کے اندر رہے گی. اتنی انفلیشن اکانومیز کے اندر نہیں ہونی چاہیے. لیکن ہم جو رضا باکر لے کے آئے ہیں تحفہ جو لے کے آئے ہیں اس تحفے کے پاس تو اور کوئی ایکسپرٹیز ہے ہی نہیں کہ جس ملک میں جاتا ہے وہاں کی افراط زر 35%، 34%، 38% تک لے جاتا ہے. تو اس نے یہاں پہ بھی آ کے یہی چمتکار کرنا تھا، وہ کیا ہے. جو رضا باکر صاحب کو لانے والے ہیں وہی عمران خان کو لانے والے ہیں. ٹھیک ہے. تو عمران خان سے نپٹنے سے پہلے حضور اگر آپ رضا باکر کو فارغ کر دیں، نکال دیں اس کو یہاں سے، تو پاکستان کے عوام کو سکون آ جائے گا. پاکستان کی معیشت کو تباہ کرنے کے اندر جتنا اس شخص نے رول ادا کیا ہے کہ ہماری پچھلی 30 سال کی جو اچیومنٹ تھی وہ اس نے زیرو کر دی جی. تو اگر آپ باقی 40 سال بچانا چاہ رہے ہیں، 45 سال، تو اس شخص کو نکال دیجئے یہاں سے. میری گزارش ہے. میں نے پچھلے دنوں مطلب ہے گجی لومڑی تو میں نے پچھلے دنوں عرض کیا تھا کہ یار مزمل اسلم کو رکھ لیں، تو وہ آپ نے رکھ لیا، خاکسار کی قدردانی کی اور اس کو رکھ لیا. آج میں ہاتھ جوڑ کے عرض کر رہا ہوں کہ رضا باکر اور اس کے ایک اسسٹنٹ ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک کو جس کو وہ لے کے آیا ہے نا، دونوں فارغ کر دو، اکانومی میچے میں آ جائے گی. یار اگر طالبان جیسے حکومت جو ہے وہ افراط زر کو کنٹرول کر سکتی ہے ود سنگل اسٹروک آف پین، تو یہ ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ کرنسی نہیں سنبھل رہی. آپ کو پتہ طالبان کا نیا معاہدہ ہوا ایران کے ساتھ. اچھا جی. ہاں. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے اپنے ہاں تیل کی قیمتیں 10 افغانی فی لیٹر کم کر دیں. 38 افغانی فی لیٹر. اچھا. اور ایک افغانی جو ہے، ٹھیک ہے نا، 76 ایک ڈالر کے 76 افغانی ہوتے ہیں نا. جی میں چیک کر لیتا ہوں. یا 78 ہوتے ہیں، چلے 80 ہوتے ہیں، تو ہم سے تو آدھے ہوتے ہیں نا. جی جی. یعنی ایک افغانی کے بدلے 2 پاکستانی روپے آتے. تو وہ پیٹرول کا ریٹ 71 روپے 59 پیسے نکل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں. ان کا نہیں پاکستانی روپوں میں 71 روپے. ہاں جی جی. ٹھیک ہے نا. 38 روپے کا. ان کے ہاں تیل 71 روپے پر لیٹر بک رہا ہے جی. اور یہ 10 افغانی یعنی کہ 20 روپے کم کیا انہوں نے. صحیح کیوں ہے. بلا؟ کیوں؟ ایران کے ساتھ تیل کا معاہدہ کر دیں. ٹھیک ہے. ایران تیل سپلائی کرے. ٹھیک ہے. اور ہم اس کو بیچیں. ایران نے کہا کہ پہن جیڑا کچھ لینا ہے ساڑھے کو نقد نہ لو، تیل لے لو. تیل لے لیو. دادا جی یہاں پہ 128 روپے پیٹرول کا ریٹ ہے اور ابھی پھر بڑھنا ہے. ابھی پھر بڑھنا ہے، اعلان ہو چکا ہے. آپ نے کہا تھا $150 پہ جانا ہے. نہیں 150 روپے پہ جانا. 150 روپے پہ، یہ آپ کی بات تھی. جی جی جانا لے جانا پڑے گا نا، کیونکہ آپ دیکھیں نا، آپ نے 600 ارب روپیہ اکٹھا کرنا تھا پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی سے. اس وقت بھی آئل کی پرائسز میں جو ہے سرکاری کھاتے میں 140 روپے ہے جو ہمیں پڑ رہا ہے. باقی 12% سرکار سبسڈی دے رہی ہے پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں سے. ابھی بھی سبسڈی ہے؟ ہاں 27 روپے دے کے بھی سبسڈی. 12 روپے 13 روپے سبسڈی، 140-42 ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. تو اگر ان ریئل ٹرم آپ اس کو 150 تک نہیں لے کے جاتے تو گھاٹا. تو اس کا مطلب ہے کہ پیٹرولیم ڈیولپمنٹ لیوی میں سے پیسے نکل کے سبسڈی میں جاتے رہیں گے. تو پھر 600 ارب روپیہ جو اکٹھا کرنا پی ڈی ایل کا وہ تو اڑ گیا نا. یہ میں آپ کو ایکچوئل کہانی بتا رہا ہوں. تو اگر آپ 600 ارب نہیں کرتے تو آئی ایم ایف ریپ نہیں کرے گا. پٹھے مشورے دے رہے ہیں، پہلے کہتے شرح سود بڑھا دو، اب پھر بڑھنے لگا شرح سود. آئی ایم ایف ریپٹے کرائے گا سامنے بٹھا کے. تو اگر آئی ایم ایف سے ریپٹے نہیں کھانے تو پھر پیٹرول 150 پہ جانا. میں انالیسس کر کے بتا رہا ہوں، خواہش مند نہیں ہوں میں چلا جاؤں. مجھے خود دکھتا ہے جب میں پیٹرول ڈلواتا ہوں، میں بھی اپنے پلے سے ڈلواتا ہوں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. میرا خرچہ کسی نے نہیں چکیا ہے.
ایمان نال جس طرح یوتھیوں کا خرچہ اٹھایا ہوتا ہے محلے کے لوگوں نے, میرا قرضہ نہیں کسی نے چکیا ہے. ریٹ سن لیں بریڈ کا, بریڈ کا ریٹ بتاؤ. ہاں ویکینڈ پہ جب ہم نے پروگرام خبروں کا کلوز کیا تھا $81 کا ریٹ تھا, اس وقت $84.25 کا انصافی وہ چھوڑ رہا ہے. یعنی کہ $100 کی طرف باتیں تو ہو رہی ہیں منڈی میں, برنٹ رواں دواں. یس منڈی میں باتیں ہو رہی ہیں یار. عربین اور امریکن کا بھی ریٹ پڑا کر, امریکن جو ہے برنٹ زیادہ ہوتا ہے, مہنگا ہوتا ہے. اچھا جی, برنٹ مہنگا ہوتا ہے. 81.61. ہم نا میں کرنسی کا روزانہ ریویو دیا کرتا تھا, ٹھیک, لکھا کرتا تھا بزنس ریکارڈر میں. آج بھی آپ دیکھیں تو لیفٹ کے اوپر روپی کے ٹاپک کے ساتھ وہ لکھا ہوتا ہے. ایک دن نا ایک صاحب آ گئے, اچھا جی, کہتے یہ آپ جو ہیں یہ ذرا ریٹ ہائر لیول پہ لکھتے ہیں. میں نے کہا جی آستہ میں کوئی آواز ریڈیو کے بولو سر, وہ احترام اونچا بولو. ہاں ٹیڈی ٹیکی لگے نہیں, ٹانکے لگے. تو میں نے کہا آپ میں دیکھیں مارکیٹ سے جو ریٹ آتا ہے, جو اسٹیٹ بینک آف پاکستان جاری کرتا ہے, سیلنگ اور بائنگ انٹر بینک ریٹ, اتنے میں وہ سیلر ہے, اسٹیٹ بینک اتنے میں آپ کو ملے گا, لیکن اگر آپ جمع کروائیں گے تو اس کی بائنگ کیا ہے وہ نیچے لکھی ہوتی, ٹھیک ہے. تو کہتے نہیں, اس کا ایک طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں. کہتے آپ بائنگ کا ریٹ لکھا ہے. میں نے کہا حضور دنیا کے اندر جہاں پہ بھی فائنانشیل رپورٹنگ ہوتی ہے اور دنیا میں, وہاں پہ سیلنگ کا ریٹ لکھا ہے. اسپریڈ کو کیسے ورڈ کرے گا؟ تو دنیا کو ماریں گولی, ہم نے پازیٹیو امیج ڈسپلے کرنا ہے پاکستان کو. میں کہا پازیٹیو امیج ڈسپلے نہیں ہوگا, مجھے جوتے پڑیں گے اپنے اساتذہ سے, آپ کی مہربانی ہے. تو وہ بیچارے کافی مایوس ہو کے گئے. ایویں نہیں میں نے چکیا سی, ٹھیک ہے, میں ان کو انجانے میں ہی بہت سی جگہوں پہ مایوس کرتا رہا ہوں, ٹھیک ہے جی. وہ کافی میرا مطلب ہے کہ ذمہ دار آدمی تھے. جی دادا جی, WTI 81.6. لیکن یار بزنس ریکارڈر کی ایک بات ہے, بزنس ریکارڈر پہ انہوں نے اٹھایا نہیں مجھے, اٹھایا انہوں نے مجھے نیشن میں ہی آ کے پھر, ٹھیک ہے نا. اور خیر نظرتی. اچھا خیر دادا جی, ایک اور بات ہے, الجزیرہ میں ایک رپورٹ چھپی تھی پچھلے سال کہ جلد ہی متحدہ عرب امارات کی کرنسی درہم پاکستان میں $50 کا ہوگا. آج $47.80 کا لیول ٹچ ہو گیا ہے. ماشاء اللہ. انہوں نے 2022 کی پروجیکشن دی تھی, ہم 21 میں کام کر دیں گے یہ والا. جی واہ جی واہ, ٹھیک ہے. انہیں کیا ہوتے ہوں جنتا تو اگے بھی ٹاپ ہوگی. جی بہت اعلیٰ, ایسا ہی ہے. ٹھیک ہے جی, آئل کی بات ہو گئی. آئل کا میں نے WTI کا ریٹ بھی پڑھ دیا پازیٹیو رہتے ہوئے, ٹھیک ہے جی. یار اس وقت اسلام آباد میں ایک کاروبار بڑا عروج پہ. اچھا جی, کون سا؟ جعلی قسم کی NGO بنا کے نا, اسلام فاؤنڈیشن تے نان اسلامک فاؤنڈیشن, افغانستان کو ہم جناب انسانی بنیادوں کے اوپر نا امداد بھیجیں گے. سامعین اکرام, ان جیسے کسی فراڈیے کو ایک آنا نہیں دینا آپ نے. یہ لے قومی خزانے سے, اور انہوں نے قومی خزانے سے لینا ہے. ویسے آج نیشنل پریس کلب میں ایک پریس کانفرنس ہو گئی اس طرح کی, کسی کو آپ نے کوئی آنا ڈونیشن نہیں دینی, ٹھیک ہے. اس کی 2 وجوہات ہیں. ایک تو اس ڈونیشن کے بعد آپ مارک ہو جائیں گے اور مستقبل میں اٹھائے جانے کی سہولت آپ کو دستیاب ہوگی جی, تو لہٰذا یہ کام نہیں کرنا. نمبر 2, انہوں نے سرکاری خزانہ کھانے کے لیے یہ حرکت کرنی ہے, تو کھائیں سرکاری خزانہ, آپ کو کیوں کھائیں؟ سمپل از دیٹ. دینی ہے تو کسی صحیح بندے کو دینا. نہیں دیں ہی نا, پکڑے جائیں گے, ٹھیک ہے نا. صحیح کام کرنے والوں کو بھی نہ دیں. صحیح کام کرنے والے ہی پکڑے جاتے ہیں, ٹریک ہو جائیں گے آپ. اچھا یہ ادھر کا, ہماری پالیسی بدلنے میں دیر لگتی ہے. کل کا کشمیری مجاہد آج کا دہشت گرد ہے. نہیں کوشچن آپ سمجھے, تو کل کو آپ ٹیررسٹ فنانسنگ میں دھرے جائیں گے. بھائی جان اپنے محلے میں دیکھیں کوئی ضرورت مند ہو. وہی میں کہہ رہا ہوں, بٹ صاحب کو دینے میں کیا مسئلہ ہے؟ آنکھوں کے لیے جو علاج کرتے ہیں, ہاں اپنے بٹ صاحب کو دے دیں, انتظار حسین بٹ صاحب کو دے دیں. پروفیسر صاحب ہیں, آئی اسپیشلسٹ ہیں, تو وہ مطلب کہ مفت کام ان جیسوں کو نہیں دینا. آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ ہاں ان جیسوں کو نہیں دینا. پریس کانفرنس کرنے نے آج کل بڑیاں, لاہور پریس کلب, اسلام آباد پریس کلب, نیشنل پریس کلب اور کراچی پریس کلب میں اس طرح کی مخلوق آپ کو پریس کانفرنس سے کرتی نظر آئے. خبر ضرور چھاپیں, کیونکہ آپ خبر چھاپیں گے تو ان کا کاروبار چلے گا. ایز اے جرنلسٹ میں آپ کو اپنے جرنلسٹ بھائیوں کو کہہ رہا ہوں, لیکن قریب نہیں پھٹکنا ان کے. یہ سیدھی کھلے ٹریپ ہیں, ٹھیک ہے.
وہ آپ کو ایسے قابو کریں گے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، آپ کو نہیں تو آپ کی نسلوں کو، آپ کی نسلوں کو نہیں تو ان کی نسلوں کو بھگتنا پڑے گا. برادرانہ ایڈوائز کر رہا ہوں، ٹھیک؟ ہاں نہیں تو آ جائیے گا، میں آپ کو بتاؤں گا نیچے سے چوتھا مورا کیسے ہلا ہوا میری بیک بون کا. جی ٹھیک، تو اس لیے میرے سے عبرت پکڑیں، کتن نہیں، کتن نہیں، کتن 10 روپے کام جلدی شروع ہو جائے گا. نہیں کر رہے نا چائنیز کی جو شرائط ہیں میں تو خوش ہو گیا. نا، چائنیز کہہ رہے ہیں نیا پرانا پاکستان واپس کرو. جی پرانا پاکستان ہی مانگ لیا، وہ تو ہم نے لپیٹ کے دفنا دیا تھا. پرانا پاکستان واپس کرو. اب مسئلہ یہ ہے کہ وہاں پہ ہو جنتاؤ نہیں، صدر یی لنگ چنگ پنگ، جی ٹھیک ہے، صدر یی چنگ پنگ صاحب جو ہیں وہ ناراض ہیں ہم سے، اور شدید ناراض ہیں. اور انہوں نے اپنے سیٹ اپ کے اوپر جتنی ان کی گرفت ہے، اتوں کو نکل کے اے بھی نہیں کہہ سکتا کہ میں نہیں مانتا، اے کر لو، اے بھی نہیں کہنے کوئی تیار، غائب ہو جاتا ہے. ہمیں وہاں سے بتانے کو کوئی تیار ہی نہیں کہ اے کر لو تو یہ مان جائے گا جی. ٹھیک ہے، تو جب نہیں پتہ ہی نہیں ہے جانا کدھر ہے، تو وہ بڑے شدید ناراض ہیں. آپ کو پتہ ہے پچھلے سال جو تھا دادا پوتا شو میں ذکر ہوا ہے، چائنا کے صدر کا دورہ ملتوی ہوا تھا. ٹھیک ہے، حکومت نے بڑی وضاحتیں جاری کی جی وہ پھر تشریف لائیں گے. 1.5 سال گزر گیا اس بات، جی پھر نہیں آیا. دادا پوتا شو کے اندر ہم نے کہا تھا کہ پھر نہیں آنا، وہ سنبھال لو، وہ کام خراب ہو رہا ہے اس کو سنبھال لیں. ٹھیک ہے نا، لیکن ہم تو ہوئے راندہ درگاہ غدار را کے جنٹ مودی کے یار. ٹھیک ہے، ہمارے اوپر تو غداری کے فتوے دن رات کتے چھوڑے ہوئے ہیں ہمیں گالیاں بکنے کے لیے. ٹھیک ہو گئے، تو نہیں کیا، ایروگنٹس ہمیں سب پتہ ہے. جی اب بھگتیں. اب امریکہ کی طرف سے بھی ٹھٹھو ہے اور ادھر سے بھی کھلا ہے، جن کو پنجابی آتی ہے وہ سمجھتے. اور زی کا تو مسئلہ یہ ہے کہ نہ پتہ چلتا خوش ہے نہ پتہ چلتا ناراض ہے، اتنا پکا بونگا اس کا ہے، نہیں پتہ چلتا اس کا. ہاں مطلب مسکراہٹ بھی آپ نے اس کے منہ سے خود ہی نکالنی ہے جی اور ناراضگی بھی خود ہی نکالنی. ٹھیک ہے، اور بڑے سٹیبل قسم کے اس کے ایکسپریشنز ہیں، اور ان ایکسپریشنز کو ایک ہی بندہ ٹرانسلیٹ کر سکتا ہے. کون؟ سائیکل ولی شاہ، اس کو بتائیے کیا سوچ رہا ہے. ورلڈ اپ کریں جی، ختم ہو گیا. سامعین کرام، اپنا یہ جو ہماری حکومت کے لوگ جو ہیں وکیل بنے ہوئے ہیں طالبان کے، عمران خان صاحب نے پھر کہہ دیا کہ طالبان جو ہیں وہ آئسس کو قابو کرنے کے لیے بہترین ہے. خدا کا نام ہے یار، بس کر دے، آپ سے اپنا چیف اپوائنٹ نہیں ہوتا، کو خدا کا خوف کرو. ٹھیک ہے، اپنا کام اپنے ملک سے بیڑو، کیوں پنگا لین رہے ہو؟ ڈریں اس وقت سے، ایک دفعہ وہ کہہ چکے ہیں شاہ محمود قریشی کو کہ اپنی حدود میں رہیں. ڈریں اس وقت سے جب وہ کھڑے ہو کے کہیں کہ تم مامے لگتے ہو. پہلے ہی چپ کر جائیں، ضرور پتھر چاٹ کے مچھلی نے اوپر آنا ہے، ضرور بستی کروا کے ہی بہنا ہے. آپ نے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو بات کے حالات تبدیل ہو گئے ہوئے ہیں. لیکن پھر مہاتما کو سب آتا ہے، اور مہاتما کے سرپرستوں کو اس سے بھی زیادہ سب آتا ہے. تو سمجھا کل مطلب کہ کملا ہوئے کملا تے سمجھاوے ویڑا، تے جے کملا ہوئے ویڑا تے سمجھاوے کیڑا. اللہ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق. آمین. دادا جی بہت شکریہ. ناظرین کرام، پولیٹیکل اکانومی کا پروگرام دادا پوتا شو آپ دیکھ رہے تھے. یہ تھا آج کا دادا پوتا شو. میں امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا. اپنے میزبان وسیم احمد کو دادا جی کے ساتھ اجازت دیجیے. انشاءاللہ العزیز آپ سے ملاقات ہوگی کل تک کے لیے اللہ حافظ.